औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ हूँ तेरी हम्द का इदराक नहीं है, तू मेरे बेरब्त से लफ्ज़ों को सर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ आपका मेज़बान दानिश अरशद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना, लेकिन जिस तरह ख़वातीन मार्च में इस कलमे की तौहीन की गई, जिस तरह इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित की तौहीन की गई, उन सब से आप आगाह हैं। और जिस तरह हमारी जो नई नस्ल है उनको गुमराह किया जा रहा है, उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद वसीम रज़ा साहब। आप चेयरमैन हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज़ाद जम्मू कश्मीर के। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इस क़ैर ख़ैर के लिए वक्त दिया। इस सवाल से हम आगाज़ करते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया, इस हवाले से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर तबादला ख़याल या इजहार ख़याल के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं आपकी वसातत से तमाम नाज़रीन और नाज़रात, सामीन और सामियात तक कुरान और हदीस की रोशनी में ज़ेर साया चंद एक बातें आपसे गुजारिश करता हूँ। इस्लाम में औरत का मकाम क्या है? मैं ये समझता हूँ कि इससे बढ़कर इस्लाम की तालीमात में जो औरत को मकाम दिया गया है, इससे बढ़कर और क्या होगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ, क्योंकि औरत माँ की सूरत में, औरत एक बहन की शक्ल में, औरत बीवी की शक्ल में, औरत एक बेटी की सूरत में, अगर इन चार मुक़द्दस रिश्तों को देखा जाए तो उसमें आप सबसे पहले देखें माँ का जो मकाम है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। इसके मुख्तलिफ़ तुरक हैं, अल्फाज हैं, तक़द्दुम व ताख़ुर के साथ फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले रखी है। जब जन्नत अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले रखी है तो उससे बढ़कर और मकाम क्या होगा कि जब आप नमाज अदा करें, रोज़ा रखें, आप ज़कात दें, हज करें, आप दिगर आमाल खैर करते हैं तो उसके सिले में रब कहता है मैं तुम्हें जन्नत देता हूँ। तो जन्नत को माँ के कदमों तले रख दिया गया। इसमें एक शारहीन हदीस ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो आपके सुनने वालों के ज़ियाफ़त इल्म के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो फरमाते हैं कि इंसानी बॉडी में सबसे अफजल जो मकाम है वो रब ने सर को रखा है, माथे को रखा है, चेहरे को रखा है। उसके बाद आप जूँ इंसान को ऊपर से आप आते जाएंगे, नीचे की जानिब जाएंगे, यही इसकी फ़जीलत का मेयार और दराजात हैं। सबसे ऊपर सर को रखा। लेकिन हुजूर की इस हदीस पाक में देखिएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ख़ासा ये भी है कि ख़ुद आप इरशाद फरमाते हैं फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। अल्लाह ने मुझे नबियों पर 6 तरह की फ़जीलत अता फरमाई। उनमें से एक ये फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने जामे कलाम बनाया है कि मैं थोड़ी बात करता हूँ, उसके मानी और मफ़ाहीम बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी पैराए में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो आका करीम ने फरमाया कि जन्नत को तुम्हारी माँ के कदमों तले रखा। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे माँ के सर और उनके माथे, उनके चेहरे में अल्लाह ताला ने जन्नत को रखा है, फरमाया कदम के नीचे। यानी कदम सबसे अर्जल मकाम रखते हैं, यानी सबसे नीचे का मकाम कदमैन का है, कदमों का है। तो जब कदम के नीचे जन्नत है अल्लाह ताला की इतनी बड़ी अता, तो फरमाया कि जब माँ के कदमों की ये अज़मत है तो माँ के चेहरे की अज़मत का आलम क्या होगा। ये औरत का एक मकाम। क्या इस्लाम में मर्द और औरत बराबर हैं, इस हवाले से आप? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इस लिहाज से कि इंसानियत के एतबार से, इंसान होने में मर्द और औरत ये इंसान बतक़ाज़ा इंसानियत ये बराबर हैं। लेकिन मरातब व दराजात में अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है। और उसमें आप देखिए कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को ख़वातीन पर हाकम बनाया है, बरतरी दी है। और उसमें अगर मैं साइंटिफिक हवाले से भी मैं बात कर सकता हूँ, अब वक्त नहीं है, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत में इसमें आसानी से और छोटा और थोड़ा और मुख्तसर और जामे में ये रखना चाहता हूँ कि किस तरह हो सकता है कि आप देखें औरत की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो इस्लाम में ये है कि औरत की गवाही आधी शुमार होती है, मर्द की गवाही कामिल होती है।
اور اگر یہ جو لبرلز ہیں اور یا سیکولر لوگ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا، ویسٹرن ورلڈ کی میں بات کرتا ہوں، میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، آپ انشورنس کے حوالے سے دیکھیے گا، اس میں بھی عورت کا آدھا ہے اور مرد کا مکمل ہے۔ اگر مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے عوض عورت کو جو مکمل حصہ ملتا ہے، عورت کی انشورنس انہوں نے کروائی، میں ان کی زبان بول رہا ہوں، وہ اگر دیکھیں تو مرد کو اس کا ہاف ملتا ہے، نصف ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن عورت کا آدھا حصہ بیان کرتا ہے، تو اسی طرح لحاظ شریعت اور آپ باقی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی۔ کیا آپ کا یو کے کا ویزا ریفیوز ہو رہا ہے یا پھر آپ یو کے کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اسپانسر لیٹر آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ کے پاس اسپانسر لیٹر نہیں ہے اور پھر بھی آپ یو کے کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو دیں گے پراپر گائیڈ لائن، ہم آپ کی کریں گے کیس کی فری اسیسمنٹ، آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ اپنا ویزا کب اور کیسے اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ویزا آرام سے گارنٹیڈ ہو سکے۔ ٹریول انشورنس، ہوٹل ریزرویشن، ٹکٹ ریزرویشن اور ساتھ ہی یو کے ٹی بی ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ، اگر آپ سب سروس لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کوئی بھی سروس جیسے ترکی وزٹ ویزا، شینجن وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، آپ کو اس کے متعلق کوئی فائل پریپریشن کروانی ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم سے کسی قسم کی سروس چاہیے ویزا سے ریلیٹڈ اور آپ ہم سے فون پہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0347050526، ہمارا آفس کا ایڈریس ہے 2nd فلور سوبر پلازا، چکسواری، آزاد کشمیر۔ ہمارے آفس کا نام ہے اسکائی امیگریشن کنسلٹنٹس۔ عورت مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس طرح کے مارچوں کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا ایجنڈا جو ہے یہ ورڈ سے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ ہماری مغربی دنیا میں یہی کچھ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مادر پدر آزادی ہو، جس طرح انہوں نے دی ہے ان کے بقول۔ اب وہ معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ اگر آپ اس وقت میڈیا کے ذریعے سے انفارمیشن لیں، ہزارہا بچے ایسے ہیں کہ جن کے وہ باپ والا خانہ جو ہے وہ خالی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ یہ اسلام پروٹیکشن عورت کو دے رہا ہے۔ عورت مارچ جو ہے یہ لانچ کیا گیا، اس کو گریجولی انہوں نے میڈیا کے ذریعہ سے اور باقی معاملات کے ذریعہ سے باقاعدہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کو موجودہ جو یہ 2021 کا جو عورت مارچ ہوا ہے 8 تاریخ کا، اس پر میرا جو ریاکشن ہے یا اس پر جو میرے کمنٹس ہیں وہ آپ نے یقیناً اخبارات میں ریاستی اور جو ہماری قومی اخبارات ہیں اور دیگر آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی پڑھے سنے ہوں گے۔ میں نے اس پہ جو موقف دیا ہے وہ الحمدللہ تعالی بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اسلام کی وائلیشن کی گئی، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا، اس میں جو نعرے لگائے گئے قطعاً کفریہ اور اعلانیہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ دوسرا آئین پاکستان سے بغاوت کی گئی ہے۔ تیسرا یہ دیکھیے گا کہ اس عورت مارچ میں جو فلیگز لہرائے گئے ہیں وہ سارے فرانس اور باقی ممالک کے ہیں، اور فرانس کون ہے جس نے سرکاری سطح پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین امیز خاکے اور توہین کی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ کیا یہ چیزیں ساری واضح نہیں ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دانش بھائی میں آپ کے وساطت سے، آپ کے ذریعہ سے آپ کے دیکھنے والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ علماء اور مذہبی لوگ جو ہے یہ ایکسٹریم کی طرف لوگوں کو لے کر، ہم نہیں ایکسٹریم کی طرف لے کر جاتے، ہم نے تو لوگوں کو کول ڈاؤن کیا، ہم نے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، ہم نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کب تک ہم دینی جو شاعر ہیں ان کا استہزاء برداشت کریں گے جب رب کے سامنے اعلانیہ بغاوت اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے؟ تو اسلام آباد کیپٹل، یہ نام آپ کو بتا رہا ہے کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا تھا اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ اسلام آباد رکھا گیا، لیکن وہاں اعلانیہ طور پر سب کچھ ہوا۔ آج مذہبی حوالے سے ہم کو پروٹیسٹ کریں، ہم کو پروگرام کریں تو ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اجازت لینا پڑتی ہے، سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن ان کو اور انہوں نے اس میں باقاعدہ اعلان کر رہی ہیں، ان کی جو خواتین وہ نمائندہ ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے کسی سے اجازت نہیں، ہمیں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں آئین پاکستان کی دھجیاں بکھیری گئی، وہاں اسلام کے ساتھ مذاق کیا گیا، اسلام پر حملے کیے گئے۔ یہ کسی صورت بھی کوئی غیرت مند اور مسلمان معاشرے میں نہ یہ قابل قبول ہیں اور نہ ہم اسے قبول کریں گے، اور نہ اگر اس کے ریئیکشن میں کل اگر مذہبی لوگ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو کس انداز سے دیکھا جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ آج ایجنسیاں، ہماری گورنمنٹ اس پر کیوں خاموش ہے؟ ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا۔ وہاں پہ جو ایمپلیفائر ایکٹ ہے
اس کو بھی نافذ نہیں کیا گیا. ہمارے دینی جو مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، ان پر تو فوری طور پر یہ ایکٹ کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں مذاق ہیں. عورت مارچ پر جو ادھم مچایا گیا، اس کی نہ کل گنجائش تھی نہ آج ہے. اور آنے والے وقت میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بڑا حادثہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایسی بات ہو جائے جس کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ ہمیں مغربی دنیا میں ہمیں یہ ہو رہا ہے. آج آپ نے ادراک کیوں نہیں کیا؟ اس پر فوری طور پر ایکشن لیں اور ان کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں. بہت شکریہ. یہ بتا دیں کہ ایک جو اسی مارچ میں ایک جملہ گردش کر رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، کیا ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی؟ یہ دیکھیں نا، ہمارا جسم یہ اپنا ہے ہی نہیں. آپ اور میں، انسان کی جو کریشن ہے، تخلیق ہے، وہ رب نے اپنی مرضی سے کی ہے. جب آپ کی اور میری اپنی مرضی نہیں ہے، نہ پیدائش کی، نہ علاقے کی، نہ برادری کی، نہ وقت کی، ٹائم کی، کسی بھی حوالے سے، پھر آگے دیکھیے اپنے جینڈر کی، اپنے آپ کے صنف کی، آپ عورت بنیں گی یا مرد بنیں گی، یہ آپ کو چوائس نہیں دی گئی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ رب ہے، وہ ذات ہے جو تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہاری شکلیں اپنی مرضی سے بناتا ہے. وہ تمہیں اپنی مرضی سے پیدا فرما رہا ہے. تو یہ نہ جسم ہمارا ہے، نہ اس پر مرضی ہماری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے، یہ بھی اس رب کے اجازت اور اسی کے اذن سے. آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک وقت ہے کہ ہم سب نے موت کے وادی میں اترنا ہے، اس موت کے دروازے سے گزرنا ہے. ہم سے قطعاً نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی مرضی ہے آگے جانے کی یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہمیں، اور یہ جسم کل بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جائے گا، خاک میں مل جائے گا، نام و نشان تک بھی ختم ہو جائے گا. نہ ہمارا جسم اپنا، نہ ہماری مرضی اپنی. یہ جسم بھی اللہ کا، اس پر مرضی بھی اللہ کی اور اس کے نبی کی مرضی ہے. شکریہ. جہیز کے حوالے سے بتا دیں کہ جہیز کو اسلام میں کیا حیثیت ہے، مختصر سے. جہیز کی اگر ہم ایشین حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ غلط رواج ہے. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں ہر جگہ، کہ ہم جائیداد میں اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا اور یہی اس کے لیے یہ بالکل ہی اسلام کی اور شریعت کی تعلیمات کے منافی بات ہے. ہماری بچیوں کو ان کا جو حق ہے شریعت نے جائیداد میں دیا وہ دیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر والدین دیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے دیتے ہیں، جو ماموں اپنی بھانجی کو دیتا ہے، چچا اپنی بھتیجی کو دیتا ہے، تو یہ ایک خوبصورت کلچر ہے. اس کو، اور ایک جو نعرہ دانش بھائی ہمارے ہاں یہ اتنی جو ہے وہ جہالت ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ لعنت نہیں ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی جہیز دیا ہے. اور یہ نہ کہیں گے یہ لعنت ہے، نہ اگر دے سکتا ہے. ہاں، جو سسرال والے، بچی کے سسرال والے ہیں، جو آگے جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے، ان کی نظروں میں لالچ نہ ہو. میں اور آپ لالچ نہ رکھیں کہ ہم جس گھر سے شادی کر رہے ہیں وہاں سے یہ جہیز کتنا لا رہی ہے، یہ کیا لا رہی ہے. یہ لالچیں چھوڑ دی جائیں. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی دیتا ہے اپنے حسب توفیق، اپنے بیٹی کو دیتا ہے، بھائی بہن کو دیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے، تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. لیکن یہ جائیداد میں حصہ، جو وراثت میں جو حصہ ہے بیٹی کا، بہن کا، اور اس سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جہیز کی مد میں. یہ اس کا حق ہے، اس کو جو شریعت آخر پہ جو مسلم امت ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسلم امت کی میں سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو، ان کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، آپ امی عائشہ صدیقہ کی بیٹیاں ہیں، آپ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی آپ سیرت کو اپنائیں. ہمیں وہ رول ماڈل ہیں، ان کو اپنائیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں. اور جب پردہ اور جب عزت اور جب حیا ہم میں آ جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوں گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اسی میں ہماری فلاح، اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد وسیم رضا صاحب، جو کہ اس حوالے سے بڑے حسن انداز میں گفتگو کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ ہمارا پیغام اچھا لگا تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.